पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से अफगानिस्तान में दोनों साइड्स पे जो है नाराजगी है और टेंशन है। मसला जो है वो हमारा अपना अमन अमान का मसला है। केपी के अंदर जो इस वक्त हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, आज उसी प्रोविंस के अंदर जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके खिलाफ। एक ख़तरा ज़रूर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। $100 मिलियन का अपार्टमेंट अली रियाज साहब ने किससे खरीदा था? हसन नवाज से खरीदा था। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को चाहिए अपने जो लीडर हैं या अपने जो लीडर के अब्बू हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने किससे खरीदा था, और ज़रा कौम को बताएं कि $100 मिलियन हसन नवाज के पास कहाँ से आए थे। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, पसीने भी छूट रहे थे और परेशान भी थे। जो घिनौनी साजिश इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ और इस मुल्क की आवाम के खिलाफ कर रहा है, वो फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से यानी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के ऊपर होगा। दो किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो वहाँ पे दरपेश हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक तो जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके अंदर थेफ्ट्स होती हैं, जिसमें गन पॉइंट पे लोगों से जो है वो सामान छीन लिया जाता है, लोगों के ऊपर डाके डाले जाते हैं, या कत्ल गारत जो है वो है। और दूसरी जो है वो दहशतगर्दी से रिलेटेड सलामती का जो मामला है, और उसका ताल्लुक जो है वो आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम रहा है पिछले तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। यानी पहले जो जंग हुई थी वहाँ पे रूस ने जब हमला किया था, और फिर उसके बाद 9/11 के बाद जो है वहाँ पे जो सूरत हाल, और अब वहाँ पे जितनी भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर चुकी हैं। अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी का जो एक एलिमेंट है जिसने पाकिस्तान के अंदर 2 दहाइयों तक तकरीबन जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा किया रखा, वो चैलेंज जो है वो अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जितने भी, जिनको मर्ज कर दिया गया है, फॉर्मर फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे 7, अब वो KPK का हिस्सा हैं। या फिर रिसेंटली हमने देखा है कुछ एक्टिविटीज़ जो सवात के अंदर हो रही है, मलाकंड का जो डिवीज़न है उसके अंदर हो रही हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी सलामती के इदारे हैं, वो जो इक़दामात ले रहे हैं वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, खैबर न्यूज़ में अपना इंडिपेंडेंट शो करते हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं, लिखते भी हैं अखबारात के अंदर, ख़ासकर ये जो अफ़गानिस्तान इस रीजन के अंदर जो 20 सालों से जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर होती रही है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया हसन साहब। सबसे पहला सवाल ये है कि काइंडली मुझे ये बताएं कि अभी जो री इमर्ज हम देख रहे हैं इन ग्रुप्स को, वो लोग जो कि टेररिस्ट थे और जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो TTP के ग्रुप के साथ था, उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि एक नंबर ऑफ़ अदर ग्रुप्स हैं जो शामिल हैं, इसके अंदर शामिल हुए थे 2006-7 में जब इसको बनाया गया था। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। मेरे ख्याल में एक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आपने कहा भी सिक्योरिटी के हवाले से, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या जो सूरत हाल है वो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है। और कल तो वज़ीर दिफा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये जहाँ तक ये बदतखूरी का जो मसला है, जो सिलसिला है, ये तो काफ़ी टाइम से इसको वक्तन हमने उठाया भी है अपने प्रोग्रामों में, लेकिन हार्डली जो इस्लामाबाद में या उसमें पेशावर में, क्योंकि पेशावर की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, इस पर फोकस किया गया। अभी जो रिसेंट सर्च हुआ है, आपको पता है कि ये जो शमाली वजीरिस्तान में तो काफ़ी टाइम से तकरीबन गुज़िश्ता ये 3-4 महीनों में 60-70 के करीब जो है आम लोग जो है उनकी टारगेट किलिंग हुई है। इस तरह आपको पता है फौज पे, सिक्योरिटी के एहलकारों पे हमले जो है वो आए रोज जो है वो हो रहे हैं। अभी सवात में जो अचानक सर्च हुआ, तो ये लोग जो है ये पहले, क्योंकि सवात का आपको पता है कि इसका ना अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर लगती है, ना किसी साबका ट्राइबल टेरिटरी के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। ये इसके बॉर्डर लगती है चित्राल के साथ या बुनेर के साथ या धीर के साथ।
اور یہ جہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں سینئر پولیس آفیسرز کو جو ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے، سینئر ملٹری آفیسرز کو جو ہے یرغمال بنایا گیا تھا، یہ وہی ویلی ہے جو پیچھے فیوچار ویلی ہے یا چپریال کا علاقہ ہے کہ جس میں پہلے بھی یہی ایکٹیویٹی تھی. تو اس نے لوگوں کو، اور سوات میں تو کافی ٹائم سے ان کے ایکٹیویٹیز تھے لیکن اتنے ویزیبل نہیں تھے. the reason was کہ یہ عام لوگوں کو جو ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کو پتے کے لیے فون کرتے تھے، وہ بیچارے دیتے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے، بلکہ کئی مہینوں سے ہماری جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ سوات ملاکنڈ ڈویژن کے، اس کے بارے میں تو کھل کے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یا عسکریت پسندوں کو جو کہ وہاں پہ ہے ان کو مدد دے رہے ہیں. ابھی یہ جو اچانک سرج ہوا تو ان کے دو وجوہات بتائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کابل میں مذاکرات شروع ہوئے تو کافی تعداد میں ان لوگوں کی ڈیمانڈ پہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چاہ رہے تھے کہ آپ ایز اے ٹرسٹ جو ہے لوگوں کو رہا کریں. تو حکومت نے کئی تعداد میں، جس میں زیادہ تر ملاکنڈ ڈویژن اور شمالی وزیرستان، کئی تعداد میں جو عسکریت پسند یا ٹی ٹی پی سے یا دیگر گروپوں سے جو تعلق رکھنے والے تھے ان کو رہا کیا گیا ہے. وہ یا اپنے گھروں میں گئے ہیں یا اپنے علاقوں میں گئے ہیں یا ادھر ہی ہے کیونکہ وہ باہر نہیں گئے ہیں. تو جب یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے اور سیز فائر ہوا تو لوگ انکریج ہوئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ہمارے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور ان کو لیڈرشپ کی طرف سے بھی، وہ جو ایک ویڈیو آڈیو آپ نے سنی ہوگی کہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے علاقوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے ساتھیوں جو یہاں سے رہا کیے گئے ہیں ان کے پاس بھی یہ لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ وہ رہتے تھے اور کچھ آ رہے تھے. تو یہ زیادہ تر خبریں آ رہی تھی پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن پہ پریشر بڑھ رہا تھا، تو انہیں اپنا ایک دستہ بھیجا جس میں فوج بھی تھی اور سیکیورٹی کے اہلکار بھی تھے اور لوکل پولیس بھی تھی. تو وہاں پہ جب یہ چلے گئے، حالانکہ یہ علاقہ جو ہے ان کو کافی سیکیور کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی ویزیبل ہوئی ہے یا نظر آئی ہے اس کو کافی سیکیور کیا گیا ہے. عام لوگوں کو بہت کم وہاں پہ جانے دیا جاتا ہے. جب یہ پولیس والے اور سیکیورٹی والے گئے ہیں تو ان لوگوں نے آ کے، لیکن ایک دن پہلے اسی ہی چپریال میں ان لوگوں نے جو ہے پولیس اسٹیشنز پہ یا بینک پہ جو ہے اس نے وہ بھی کیا تھا. اور اس سے ایک دن پہلے یہی مٹا میں ہی ایک مقامی جو ٹریڈر جو مقامی کنٹریکٹر تھے، داؤد نام کا تھا، اس کا دو ساتھیوں سمیت جب اس نے بتا نہیں دیا تو ان کو قتل بھی کیا گیا تھا. تو یہ ایکٹیویٹیز ہو رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ چیز جب تب ویزیبل ہو جاتی ہے، میڈیا میں بھی فوکس میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پولیٹیکل بیانیہ میں شامل ہو جاتے ہیں جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، جب وہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو حسن خان صاحب، آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اور جو ہم نے دیکھا تھا، یاد ہوگا آپ نے کہ جن کیانی کے زمانے میں یعنی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو سوات سے باہر نکالا گیا تھا اور ہم سب نے اس کو کور بھی کیا تھا. ابھی اس وقت جو تھریٹ ہے وہ کتنی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیریس ہے؟ کیا یہ چند لوگ ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے اور جو ساتھی باہر آلریڈی موجود تھے وہ ری گروپنگ کر رہے ہیں، یا کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے؟ یہ نہیں، میرے خیال میں مسئلہ تو کافی سنجیدہ ہے اور کافی سیریس ہے. کیونکہ دیکھیں ایک جو منتخب نمائندہ ہے، لیاقت ممبر پروونشل اسمبلی ہے، اس کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا، اس کو زخمی کیا گیا ہے، اس کے ایک بھائی کو شہید کیا گیا، ایک بھتیجے کو شہید کیا گیا، دو پولیس آفیسر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا شہید ہوئے. اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ پولیس نے باقاعدہ طور پر جو ہوئے علاقے کے، مطلب ہے کہ تھوڑے بہت جو پیسے والے ہیں یا انفلوئنشل ہے یا پولیٹیکل ہے، ان کو باقاعدہ انسٹرکشن ایشوز کیے گئے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کا خود خیال رکھے. تو جب بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ایس او پیز فالو کریں، آپ اپنے ساتھ اسلحہ رکھیں، آپ اپنے گھر پہ کیمرے لگائے، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو راستے کا نہ بتایا کریں، جب گھر واپس آتے ہیں تو اسی راستے کا استعمال نہ کریں، کوئی بھی چیزیں سسپیشس چیزوں کو یہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی جو مشینری ہے وہ عام لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. ادھر یا جو مخالف لوگ ہیں جو کہ
جو جن کو جو ٹیررسٹ ہے یا جو بھی ہے آپ کو جو یہ کام کرتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ اب پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی بس کی بات یہ نہیں ہے. اسی لیے عام لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ خود آرگنائز ہو جائے. انفارچونیٹلی ابھی نیکسٹ سٹیج میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب دوبارہ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ وہ لوکل ملیشیا جو ہے جس کو مقامی زبان میں وہ لشکر کہا کرتے تھے کہ شاید یہ اب لشکر کی طرف چلے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ سیریس ہے, اس کو سیریس لینا ہوگا. اچھا چھامنی تو ہماری سوات کے اندر موجود ہے نا, اس کے بعد ہم نے جب آپریشن کیا تھا سوات کے اندر مالاکنڈ کے اندر تو اس کے بعد تو وہاں پہ چھامنی قائم کی گئی تھی. نہیں میرے خیال میں سوات سے جو ہے وہ چھاونی ابھی وہ نہیں ہے کہ ایک یونٹ کی فوج ہے جو ایک کرنل یا لیفٹیننٹ کرنل لیول کا آفیسر اس کو کمانڈ کرتا ہے. جتنا بھی اس کا جو تھا وہ یہ ملاکنڈ اس کا جو کیا ہوتا ہے جی او سی ہوتا ہے یا جو ڈویژن ہوتی ہے وہ واپس ملاکنڈ موو کر گئی ہے. تو سوات میں ایز سچ ملٹری کی وہ اور جو ذمہ داری تھی سیکیورٹی کی وہ ہینڈ اوور کر دی گئی ہے سول آرم فورسز کو, یعنی پولیس کو. زیادہ تر پولیس کو جو ہے سیکیورٹی ہینڈ اوور کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو تھوڑے مطلب جس طرح میں نے کہا کہ کرنل لیول کا آفیسر جو کمانڈ کرتا ہے وہ ادھر یونٹ ہوتا ہے یا سب یونٹ ہوتا ہے جو کہ وہ کمانڈ کرتے ہیں وہ ہے سوات میں. اور جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ہیں لیکن وہ بڑے تن ہے, یہ نہیں ہے کہ ہیوی پریزنس ہے. کہ اگر آپ نے ملاکنڈ سے موو کرنا ہے تو یو نو کہ بڑا پاپولیٹڈ ایریا ہے, یہاں سے آپ نے موو کر کے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ملٹری کو ری ڈپلائی کریں. تو فوج وہاں سے نکل چکی ہے کافی, کیونکہ یہ ڈیمانڈ تھا لوکل پاپولیشن کا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب فوج تھی تو لوگوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. چیک پوسٹوں پہ جگہ جگہ پہ کچھ اور بھی رپورٹس آ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے. حسن خان صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ دوبارہ سے وہاں پہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ان ایریاز میں کرنی پڑے گی, یہ جو ایمرج کر رہی ہے صورتحال؟ دیکھیں وحید بھائی کل میری بات ہوئی تھی جو نیگوشیٹر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ, یہی سوال میں نے اس سے کہ اس نے کہا کہ مسئلہ اتنا نہیں ہے, یہ ان کا جو موقف ہے حکومت صوبائی حکومت کا جو موقف ہے مسئلہ اتنا نہیں ہے, ٹی ٹی پی والے کوآپریٹ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی والے ڈینائی کر رہے ہیں, یہ چھوٹے موٹے گروپ ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ چھوٹے موٹے گروپ اتنے وائڈ سپریڈ ہیں کہ ایک ٹائم پہ ممن میں بھی حملہ ہوتا ہے, پشاور میں بھی ہوتا ہے, باجوڑ میں بھی ہوتا ہے, دیر میں بھی ہوتا ہے, ملاکنڈ میں بھی ہوتا ہے. یہ سیکیورڈ ایریا ہے. اسی طرح ڈاؤن جو ڈسٹرکٹس ہے, ٹانگ ہے, ڈی آئی خان ہے, بنو ہے, یا شمالی وزیرستان ہے, جنوبی وزیرستان ہے, کورم وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی ابھی آپ نے دیکھا روزانہ کی بنیاد پہ پولیس چیک پوسٹوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. 2 دن 3 دن پہلے جو ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا, کل پشاور میں ہوا. اس طرح آئے روز یہ واقعات. چلیں حسن صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ صوبائی حکومت جو ہے, ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں, 2013 کے بعد ان کی حکومت آئی وہاں پہ, ایک لمبا عرصہ ہے, تقریباً 1 دہائی تو ہو چکی ہے, اور ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہ رکھتے ہیں, عمران خان بھی ان کی پارٹی بھی. پھر اس طرح کے, اور ہمیشہ وہ بات چیت کے اوپر زور دیتے تھے, ان کا بیانیہ یہ تھا کہ نیگوشیشنز کریں, آپ فورس یا طاقت کا استعمال نہ کریں. اب جب کہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ نیگوشیشنز جو ہیں یہ ہمارے حق میں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق فری کر دیں, یا افغانستان سے وہ کراس کر کے آ جائیں, وہاں سے ان کو چھوڑ دیا جائے اور پھر یہ ری گروپ کریں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بڑا وحید بھائی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی میلیٹنٹ کے ساتھ جو ہے نا کئی معاہدے ہوئے ہیں, تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق 16-17 معاہدے ہوئے ہیں, اور ہر ایک معاہدہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے زیادہ مصیبت پہ اس کا جو ہے وہ تمام ہوا ہے, مطلب وہ اینڈ اس کا ہوا ہے. مطلب ہے کہ اس میں میلیٹنٹس کو موقع ملا ہے, وہ ری گروپ کر گئے ہیں, میلیٹنٹس کو موقع ملا ہے کہ وہ ریکی کریں, امپورٹنٹ ٹارگٹس کو پوائنٹ آؤٹ کریں وغیرہ وغیرہ, اپنے لوگوں کی پلیسمنٹ کرے, سلیپر سیلز جو ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کرے یا اس کو جو ہے نا فردر اسٹرینتھ کرے. یہ ہوا ہے. میں ٹاکس کے اگینسٹ نہیں ہوا, اور یہ اچھی بات ہے کہ سیز فائر بھی ہے اور ٹاکس بھی چل رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایز اے اسٹرانگ پوزیشن سے بات کرنی ہوگی.
ان کے جو ڈیمانڈز ہے اسپیشلی ریورسل آف واٹا، اس پہ یہ تو ریڈ لائن ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ واپس آئیں گے، واپس اس طرح نہیں آنا چاہیے. جن لوگوں نے چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے بلینکٹ معافی کا اعلان بھی کرنا ہے کہ آپ نے کہتا ہے کہ جی بس معاملہ ختم، کایا پیا اور جو ہے نا وہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ابھی اگر سوات میں ان کو واپس آنے بھی دینا تھا تو لوکل ایڈمنسٹریشن کو انفارم کرنا چاہیے تھا کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں اور وہ ہیں کہاں کہاں پہ. اسی طرح مقامی لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جو کہ سرکار نے نہیں ٹھیک ہے. حسن صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس سارے یعنی لارجر پکچر جو ہے اس کے اندر مذاکرات کے اندر ظاہر ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، اس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے اس کے اندر. تو آپ ان کے رول کو اس کے اندر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا یس نو ڈاؤٹ کہ طالبان اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، وہ گارنٹر کے طور پر، ایک سالس کے طور پر جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یہ بات ہے. لیکن دیکھیں ان کے اپنے بھی کچھ مفادات ہے. they have their own acts to gain کہ اس میں اسپیشلی یہ جو ڈیورن لائن کا مسئلہ ہے کہ اس کو فرضی لکیر بنایا جائے، یہ ٹی ٹی پی کے لیے یا پاکستانی طالبان کے لیے یا عسکری پسندوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن پولیٹیکلی یہ افغان طالبان جو ہے اس کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا ایک ڈیمانڈ بھی ہے. اسی طرح افغان طالبان جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. وہ ابھی بھی اس کو میں جو سمجھتا ہوں ایز اے پوٹینشیل جو ہے، کیونکہ یہ ہسٹوریکلی لائن آف کمیونیکیشن یا سپلائی لائن یہی رہا ہے ان کے لیے. ایک اسٹرینتھ جو ہے نا آؤٹ پوسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ان کو اسٹرینتھ ملتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کی بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جو ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے. تو وہ نہ کبھی اس کی ایلیمینیشن چاہیں گے، نہ کبھی اس کو ٹوٹلی جو ہے نا کہ وہ بالکل پاکستان میں آ کے وہ سرنڈر کرے، یہ بھی نہیں چاہ رہے. حسن صاحب آخری سوال، جی آخری سوال کہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، ان کو کہاں پہ آپ اس سارے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس میں کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب کیا کے پی کی گورنمنٹ فیل ہوئی ہے ایک اوور آل لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں، خاص کر یہ جو ایلیمنٹ ہے ٹیررزم کا جو ایلیمنٹ ہے جو ری ایمرج کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کنسرن ہے. سوات کا جو ایریا تھا پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹورزم کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی، لوگوں نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا، ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی تھی. اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ وہاں پہ جانا پہلے کی طرح پھر لوگ خوفزدہ ہوں گے اور ان کی اکانومی جو ہے جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے وہ افیکٹ کرے گی. تو اس میں کے پی گورنمنٹ کو کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ لیٹس بگن ود اٹ کہ یہ رسپانسبلٹی کے پی گورنمنٹ ہے اور کے پی گورنمنٹ کی ہے اوور آل لا اینڈ آرڈر کی. لیکن ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے تقریباً 35,000 اسکوائر کلومیٹر کی جو بیڈ لینڈ جسے کہتے ہیں اس کو آپ نے کے پی کے ساتھ مرج کیا، اور گزشتہ 40 سال سے جتنے بھی بیڈ ایلیمنٹس تھے وہ سارے جو ہے اسی علاقے میں رہے ہیں. آپ نے اس کو مرج کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کی جو ری بلڈنگ ہے یا ریکنسٹرکشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، اس پہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. ایون گزشتہ حکومت جو پی ٹی آئی کی بھی رہی ہے، نہ ٹرائبل جو فارمر ٹرائبل ڈسٹرکٹس تھے جو کہ وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب تھے، اسی خراب حالت میں آپ نے اس کو کے پی کو جو آلریڈی اکنامکلی کمزور صوبہ ہے، جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے ایڈمنسٹریٹولی وہاں پہ پرابلمز ہے، تو یہ اس کو ہم نے ہول ہارٹیڈلی دیکھنا ہوگا. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یہ پشاور کی رسپانسبلٹی تھی، تو پشاور نے اگر یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ یہ 30,000 اسکوائر کلومیٹر 55 لاکھ کی جو پاپولیشن آپ نے ان کے ساتھ مرج کی، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کرے. ہم نے ان کو ویسا ہی چھوڑ دیا اور ان کہتے ہیں ناؤ ڈیل ود اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کے پی گورنمنٹ کی تو غلطیاں ہوں گی، لیکن زیادہ تر یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی پاکستان کی کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے، علاقوں کو ایک پار لے آئے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی. آپ نے صرف مرج کر کے دستخط کر کے اینڈ لاک دا ڈور، کم آؤٹ آف دا ایریا اور انڈس کراس کر کے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بیٹھ گئے. میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا. اس کو صرف پشاور کے ذمہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے حسن خان صاحب. یہ آگ لگی تو یہ آگ انڈس پل پہ نہیں رکے گی. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں.
ماضی میں دیکھ چکے ہیں. پورا ملک جو ہے وہ پھر جب آگ لگتی ہے تو اس میں اس کے اثرات جو ہیں وہ منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی مشاورت کے بعد, آپ کو معلوم ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو اریسٹ تھا, جس کے اوپر ان کے اوپر یہ مقدمہ ہے کہ انہوں نے بغاوت کا مقدمہ ہے ان کے اوپر, کہ انہوں نے اکسانے کی کوشش کی جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, اور جس کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ ایک ان کے اوپر ایلیگیشن ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے. اور اس کے تناظر میں عمران خان صاحب نے پھر مشاورت کی اور اس کے بعد پھر پریسر کیا, اور انہوں نے اس کے اندر یہ اعلان کیا کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ جو ابھی موجودہ جو ایک اتحادی حکومت ہے وہ اس کے پیچھے شامل ہے, اور پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ جو ابھی ریسنٹلی ای سی پی کا ڈیسیژن آیا ہے اور جو مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تناظر میں, فارن فنڈنگ یا اس کو ممنوعہ فنڈنگ آپ کہیں گے, اس کے تناظر میں عمران خان کو تاحیات نااہل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو الیکٹورل پروسیس جو ہے اس سے بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے. سو انہوں نے وارن کیا کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور ملک کے اندر انتشار جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ عامر عباس صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ان سے اب پوچھیں گے کہ جو اس وقت قانونی اعتبار سے جو اس وقت پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان صاحب کے اوپر, وہ کس حد تک خطرناک ہے جتنا وہ سینس کر رہے ہیں, اور آگے چل کے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ای سی پی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے تناظر میں انویسٹیگیشن بھی ایف آئی اے نے شروع کر دی ہیں, مختلف جو کیڈرز ہیں یا سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ادر دین عمران خان صاحب, تو یہ کس حد تک پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اس کی 2 فولڈز آپ امپلیکیشن سمجھ لیجئے. پہلی تو یہ ہے کہ اس فیصلے نے یہ طے کیا ہے کہ وہ جو فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی جس کو فورن فنڈنگ کہا جا رہا تھا, وہ الیکشن کمیشن نے کیس کا ٹائٹل بھی چینج کیا اور پوری ججمنٹ کو پڑھا جائے تو اب عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ فورن فنڈنگ کیا ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کیا ہے. تو اس میں کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ فنڈنگ ہے جو ممنوع تھی, جو کہ ایک پارٹی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ماسوائے کسی انڈیویجول کے کسی کمپنی سے یا کسی ملٹی نیشنل وغیرہ سے فنڈنگ دیتے. کیونکہ یہ کمپنی کا ریکارڈ وغیرہ ان کے پاس آیا تو ایسی صورتحال میں یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. تو جب پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ نتیجہ آ جائے الیکشن کمیشن کا تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو ایک دوبارہ سے شو کاز دیں گے اور پھر ان کو ایک مہلت دی جائے گی کہ بتائیے کیوں نہ یہ فنڈ ہم بحق سرکار ضبط کر لیں. اور وہ فنڈ ضبط کرنے کی خاطر انہوں نے دوبارہ سے ایک شو کاز نوٹس دیا ہے, اور اس شو کاز کو آلدو کے پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے اور 2 سپتمبر کے فیصلے کو بھی, لیکن اس شو کاز میں بھی یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ وہ جو افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے, ہم کوئی فورینر نہیں ہیں, یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, تو یہ چیزیں وہاں تک چلی جائیں گی. اور ایک بات پہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی طرح بھی جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو بین کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بین کرنے کا جو آئین پاکستان میں آرٹیکل 17 سب کلاس 2 میں ایک ہی ریزن دیا ہوا ہے, ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کرے گی تو اس کو بین کیا جا سکتا ہے. اگر ایون الیکشن لاز یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کسی فورن گورنمنٹ سے, کیونکہ الیکشن لاز میں یہ ہے
کہ اگر آپ فنڈنگ کسی فورن گورنمنٹ سے یا فورن پولیٹیکل پارٹی سے لیتے ہیں تو تب بھی آپ کا کیس بین کی طرف جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تب بھی حکومت کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ملک کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے خلاف اس پارٹی نے کام کیا ہے. تو آئی بلیو کہ یہ چیپٹر جو ان سا ہے سپریم کورٹ میں اوبیسلی جائے گا، لیکن جہاں تک پارٹی بین اور جو عمران خان صاحب کو اس کیس میں کہا ہے کہ جی نااہل قرار دیا جائے گا، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر جو انہوں نے دیا ہے کہ آڈیٹرز نے اس کا آڈٹ کیا ہے اور اس آڈٹ کے مطابق یہ درست ہے، تو اٹ از ناٹ این افیڈیوٹ. تو وہ چیز بھی بھلے سے عدالت میں جائے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی اتنا زیادہ جان نہیں ہوگی. صحیح ہے. راج صاحب، ایک موقف یہ ہے جو خاص کر جو حکومت کے لوگ ہیں یا حکومت کے جو وزراء ہیں یا ایک سیکشن آف ہمارے جو معزز وکلاء ہیں، جو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے فارغ فنڈنگ کے خلاف جو ہے وہ کیس لڑتے رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ ایک آپ نے ایک مطلب کمٹمنٹ کی، یا ایک اپنے آپ چاہے اس کو آپ ایفیڈیوٹ کا نام دے دیں یا نہ دیں، لیکن وہ جو 62F1 ہے اس کے زمرے میں یہ آ سکتا ہے. جیسے نواز شریف صاحب جو تھے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا. سو آن دا ٹیکنیکل بیسز عمران خان صاحب اس میں جو ہے مشکل میں آ سکتے ہیں. دیکھیے، نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ اس کے پاس کچھ اور بھی الیکشن پٹیشن کے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں جب آپ الیکشن کے لیے فارم جمع کراتے ہیں تو آپ ساتھ ایک حلف نامہ جمع کراتے ہیں، ایک ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں، جو اس وقت ہوتا ہے کہ میں اپنی جو ذاتی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ یہ 3 گھر ہے یا بیرون ملک میرے 2 فلیٹس ہیں یا میرے یہ بینک بیلنس ہیں. رائے صاحب، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا ہے نا عمران خان صاحب. 5 سال انہوں نے سرٹیفکیٹ، ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کیا. دس از واٹ دے آر سیئنگ. آپ کو معلوم ہے وہ تو جو بھی کہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق جائیں گے. تو جھوٹ ایک سرٹیفکیشن اگر دی جاتی ہے تو وہاں پہ ورڈ ایفیڈیوٹ نہیں لکھا. مثلا آرٹیکل 16 سب کلاس 3 ہے، اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے shall be accompanied by a certificate issued by the party leader. کون سی چیز؟ جو اسٹیٹمنٹ آپ اس سے لے کے دیں گے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہی کہتا ہے وہ لا کے جناب آپ سرٹیفائی کریں گے کہ یہ ہمارے پارٹی کا فلانی ٹائم سے فلانی ٹائم کا اکاؤنٹ ہے، فلانی آڈٹ کمپنی نے اس کو آڈٹ کیا ہے، اور ایز پر مائی انفارمیشن اینڈ مائی بلیف یہ درست ہے. اب بھلے سے وہ یہ کہتے رہے، لیٹ اٹ گو ٹو دا سپریم کورٹ. اور میرے خیال میں اگر اتنا وہ سمجھ رہے تھے تو ابھی تو 10-12 روز ہو گئے ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں فائل کیا جائے کہ جناب آرٹیکل 184(3) کے تحت کہ جناب ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، جیسے نواز شریف صاحب کو کیا تھا. They should have gone to the court by now. اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو اپروچ کیا پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے خلاف، کتنی بحیثیت ہے ایک وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی جان ہے کہ وہاں سے ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں اور وہ جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے، شوکاس کو پرٹیکولرلی چیلنج کیا ہے، وہ کہیں گے جناب ٹوٹل یہ جو کیس ہے اٹ از اونلی آف 31 کروڑ کے قریب. ٹوٹل یہ اس پورے کیس کی جو لاگت ہے، اس میں جو منی انوالو ہے، اور اس میں بھی جو ایسی کچھ ٹرانزیکشن ہیں جو ان اینڈ آؤٹ ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ثابت کریں گے کہ جناب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ انہوں نے نام دیے ہیں ان میں یہ لوگ تو ایفیڈیوٹس دے رہے ہیں، اپنے ویڈیو وہ بھیج رہے ہیں، بھلے سے ان کو بلا بھی لیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستانی ہیں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی نے $100 کسی نے $150 دیا ہے. تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے ابراج گروپ کا جو لکھا ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو بھی یہ چیلنج کریں گے کہ جناب اگر 2012 میں اس نے جو فنڈنگ کی ہے وہ فنڈنگ اس نے اپنی جیب سے تو نہیں کی، اپنی کمپنی سے بھی نہیں کی، وہ پیسہ کلیکٹ کیا تھا جو کہ اس میچ کا تھا. تو یہ تمام فیکچوئل چیزیں ہیں جب ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گی. اور نمبر 2، ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیژن تھا ہائی کورٹ کا کہ آپ تمام پارٹیز کا ڈیسیژن ایک ساتھ دیں گے، تو یہ ضرور یہ پوائنٹ اٹھائیں گے کہ اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بائسنس شو کی ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے کوئکلی، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، خاص کر پی ٹی آئی کو جو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے پروگرام میں. راج صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ اب اس کا یہ تو ظاہر ہے کہ جو قانونی پہلو ہے، آئینی پہلو ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو توڑا جائے، تقسیم کیا جائے اور مائنس عمران خان جو ہے وہ ایک فارمولہ لے کے چلا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی کے اندر دیکھیں نا، نواز شریف صاحب ایک زمانے میں وہ بھی یہ باتیں کرتے رہے کہ مائنس نواز شریف صاحب، مائنس ان کو بھی پارٹی سے جو ہے یعنی الیکٹورل پروسیس سے تو آپ نے ان کو بائی سینگ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا اس نے فارغ کر دیا اور ابھی تک ان کے کیسز کی اپیلیں چل رہی ہیں. لیکن پریکٹیکلی وہ جو ہے وہ جب انہوں نے سائن بھی کیا تھا سینیٹرز کی اس کے اوپر، کینڈیڈیٹس کے اوپر، تو بعد میں انڈیپینڈنٹلی ان کو لڑنا پڑا نون لیگ کو. تو آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کی، آرٹیکل 62(1)(f) کی، تو اس میں تو نہ کوئی اپیل پینڈنگ ہے. ریویو تھا، وہ ریویو لگا چکے ہیں اور وہ بھی ڈسمس ہو چکا ہے. نمبر 2 بات رہے گی کہ جہاں تک عمران خان صاحب کی یہ بات ہے، بالکل پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ بات ابھر کے تب آئی کہ جب 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا 20 سیٹوں کا ضمنی پنجاب میں، تو اس کا جو رزلٹ آیا وچ شوڈ کے جی ڈسپائٹ کہ ان کی اپنی حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تھے، اور جو بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ پریشرائز کرتی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود پی ٹی آئی نے 15 سیٹیں لے لی. تو ادھر سے ان کو یہ پھر ایک پولیٹیکلی موو کرنی پڑی کہ کیوں نہ اگر عمران خان اس طریقے سے جو پبلک ریلیز ہولڈ کر رہے ہیں، جس انداز میں لوگ باہر آ رہے ہیں، تو اگر یہ کنٹینیو رہا تو شاید جو جنرل الیکشنز میں ہیں اس میں عمران خان صاحب ہمیں شکست دیں. تو اس سے بچنے کے لیے ایک یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کو نااہل کیا گیا آن دیز فلمزی گراؤنڈز، تو یہ ایک ایسا ہوگا کہ جس سے پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہمارا ہے وہ اپسیٹ ہو جائے گا. کیونکہ ایک جماعت جو ملک کی سب سے بڑی نیشنل اسمبلی کی جماعت تھی، 150 155 سیٹیں، پھر پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اس کی گورنمنٹ، پھر کے پی میں اس کی حکومت، پھر گلگت بلتستان، کشمیر، یہاں تمام. تو وہاں اس پارٹی کو اگر ایسے آؤٹ کرنا ہے تو یہ جو ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارا پرپس تو اس انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے. یہ مزید بڑھے گی، اور جتنی انسٹیبلٹی بڑھے گی جو ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہ بھی انکریز کرے گی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ کچھ وائز ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، اور سب سے وائز ڈیسیژن میرے نزدیک یہی ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف قوم کو لے جائیے، اور پھر قوم جو فیصلہ کرے اس کو سب مانے. اچھا، یہ جو اپروچ پی ٹی آئی نے اپنائی ہوئی تھی جب سے ان کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے نکالا گیا تھا، اور بظاہر جو اس وقت اتحادی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اداروں کو عمران خان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں. ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اور یہ شہباز گل کا جو معاملہ ہے وہ اسی تناظر میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہی از بیہائنڈ دا بار. تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بحیثیت لیڈر ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، یا ان کی پارٹی کے کوئی بھی لوگ ہیں جو شاید ڈائریکٹلی ان کے ساتھ منسلک بھی نہیں ہوں گے، ان کو کس حد تک ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کیئرفلی چلنا پڑے گا؟ جہاں تک بات ہوئی کہ جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور عمران خان صاحب نے جو ایک نیریٹو لیا، وہ نیریٹو یہی تھا کہ جناب یہ ایک امریکی سازش ہے، بیرونی سازش ہے، اور اس میں پاکستانی ہینڈلرز انوالو ہیں. ان کی یہ جو نیریٹو تھا یہ عوام نے بائی کیا، اور عوام ان کے بلائے بغیر، اس دن مثلا سنڈے تھا، اس شب بہت تعداد میں نکلی. اب جہاں تک دوسری بات رہے گی کہ کوئی ایسی بات کی گئی ہو عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، یا جیسے کل پرسوں اس نے کی، کیا نام ہے، شہباز گل نے، تو آبویسلی اس پہ اگر کوئی کوشچن مارک اٹھتا ہے تو وہ ضرور اٹھنا چاہیے. لیکن اس کو ہم نے رول آف لا جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے اگر ایک سا ہے تو اس پیرائی میں دیکھنا ہے
کہ ماضی میں اگر ہم گجرانوالہ سے، کوئٹہ سے، میاں نواز شریف کے، ان کی پارٹی کے، مریم بی بی کے جو لیکن راجہ عامر عباس صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر وکیل ہیں اور پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں، اگر ایک پارٹی کی لیڈرشپ نے لیٹ اس سے کہ ماضی کے اندر کوئی غلط کام کیے ہیں تو اس کو یعنی ایک جواز بنا کے یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ I totally agree with you کہ two wrongs don't make a right. تو اس کا طریقہ کار کیونکہ اس وقت تو یہ جو ہیں یہ کھڑے ہو کے آج جیسے پی ایم ایل این جو ہے، بعض دفعہ انسان کو بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، دیکھیں کہ کیسے انسان اقتدار کی خاطر جو ہے وہ رنگ بدلتا ہے. تو آج جو یہ کر رہے ہیں وہ ماضی میں وہ کر رہے تھے، سب کا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اقتدار ہے بنیادی طور پہ، اور اس کے لیے پھر اقتدار کے لیے یہ سیاسی جماعتیں اور لیڈر جو ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ آگے تو کمپیریزن عوام کے سامنے ہے کہ دونوں جماعتوں نے کیا کچھ کہا اور کس انداز میں کہا، اور پی ڈی ایم نے کیا کہا اور فضل الرحمان نے کیا کہا. تو ان کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور اسے اس پیرائی میں عدالتوں میں جانا چاہیے کہ ایک طرف دیکھنا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ کیا ہے، اور دوسری طرف کیا یہ میوٹنی بنتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اے آر وائی کے جو نیوز ڈائریکٹر ہیں انہیں آج عدالت نے بری کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سہولت کار کے طور پہ اے آر وائی کا پلیٹ فارم دیا اور ان کے خلاف کوئی ایسے کیسز ہیں. تو اس کا واحد میرے نزدیک بیسٹ حل یہی ہے کہ عدالتیں جو فیصلہ کریں اس کو ہر کوئی مانے. رائے صاحب، فائنل سوال، پولیٹیکل پولرائزیشن ملک کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر آپ نے چینل کا نام بھی لیا ہے، ظاہر ہے کہ میڈیا ایک جو بھی پولیٹیکل جو ہمارا اسپیکٹرم ہے اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اس کو رپورٹ بھی کرتا ہے، انالائز بھی کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو پارٹی جو ہے وہ پالیسی سمجھ لیتے ہیں، کچھ اس کے خلاف جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس تناظر میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئینی اور ریاستی جو ادارے ہیں جیسے سپریم کورٹ ہے، ای سی پی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس حوالے سے جو پارٹیز کا جو موقف ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈائریکٹلی انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اوپر کوئی ہدف نہ بنایا جائے ان کو؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تمام جو ادارے ہیں، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہیں مل بیٹھ کے ضرور بات کرنی ہوگی. اور ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہمارے ادارے ہیں، آن ٹاپ آف اٹ ان تمام سے بڑی چیز جون سی ہے وہ عوام کی جون سی ہے ول ہے، وہ عوام کیا چاہتی ہے. یہ تمام چیزیں جب کنسیڈر کی جائیں گی، اگر کسی ایک چیز کو بھی نیگلیکٹ کیا جائے گا تو دے کی ناٹ کم ٹو دا کنکلوژن، کسی سیف اس پہ نہیں پہنچ سکیں گے ریزلٹ پہ. تو بیسٹ ریزلٹ یہی ہوگا کہ جو تمام ادارے ہوتے ہیں یا پارٹیز ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کیا جو ایک خیرخواہ یا فائدہ یا پاکستان پولیٹیکلی جس سچویشن میں ہے جہاں کے سینٹر کی ایک حکومت ہے اور اس کے پاس نہ پنجاب ہے، نہ کے پی ہے، نہ سندھ ہے، نہ بلوچستان ہے، تو ایسی صورت میں یہ پولرائزیشن جو ہو رہی ہے اس کا بیسٹ سولوشن جو ہے وہ الیکشن ہے اور جو فری اور فیئر ہونے چاہیے. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ناظرین ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کو قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، اسپیشلی الیکشن کمیشن کی جو ڈیسیژن ہے فارم فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے، اس کے نتیجے میں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.